अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम आखिरी मुद्रा एपिसोड 4 फिनिश की थी एंड 5 स्टार्ट की थी। ठीक है, तो 4 में एक बात ये कि हमने की थी रहमान वर्सेस रहीम। ठीक है, रहमान वर्ड का मीनिंग क्या है और रहीम का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो रहमान का जो मेन जो हमारा जो मीनिंग निकला था, ठीक है, वो बेसिकली था शदीद मोहब्बत। ठीक है, फिर ऐसी मोहब्बत जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहती। सही। ये जो रहम वर्ड जो था ना, ठीक है, कि शदीद मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहती हो। सही है। और मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना। ये बातें डिस्कस हो गई थी। फिर क्या हुआ था, रहमान जितने भी अरबिक में वर्ड्स आते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स अरबिक के जो आन पर एंड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि बहुत शिद्दत से वो चीज हो रही होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जवान, मतलब मुझे बहुत भूख लगती है तब मैं वो वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, तो रहमान यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला। ठीक है, शिद्दत। एक चीज और होती है आन साउंड पर, जब कोई, अब जैसे भूख लगने की बात की मैंने, तो भूख टेम्परेरी तौर पे लगती है ना, कोई ऐसा तो नहीं ना हमेशा के लिए ही लग गई। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे उस वक्त लगती है। तो ये चीज, ये जो सिफत है अल्लाह ताला की, रहमान यानी उस वक्त के लिए, टेम्परेरी तौर पे ठीक है ना। और ये कि यानी कि उसी वक्त वो अल्लाह ताला की रहमत जो है हम पर नाजिल हो रही होती है। सही है, ये वाली बात हमने कर ली थी। फिर क्या होता है, टेम्परेरी तौर पे होती है, फिर ये लॉन्ग लास्टिंग वाली चीज नहीं होती। रहमान वाली जो सिफत है अल्लाह ताला की, ठीक है, अभी राइट नाउ अल्लाह ताला अगर मेरे लिए रहमान है, तो मे बी नेक्स्ट सेकंड नहीं हो, मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से मेरे ऊपर अल्लाह ताला उस वक्त रहमान ना हो। ठीक है, तो ये टेम्परेरी चीज होती है। ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जल्दी से बस रिकैप करी हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर रहीम यानी कि बहुत ही ज्यादा रहम करने रहमान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला। और अभी अभी राइट नाउ रहम हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसके लिए अल्लाह ताला रहमान है, जिसके ऊपर उस वक्त रहम हो रहा है, नॉट इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो एक तरह से एक थ्रेड भी है कि ठीक है, अभी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहमान है, आगे नहीं पता, तो तुमने अल्लाह ताला के रूल्स फॉलो करने हैं ताकि अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए रहमान रहे। ठीक है, देन शायद अगले सेकंड मेरे लिए ना हो, ये वाली क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर रहीम की बात हो रही थी, ये हमेशा रहने वाली सिफत होती है। ठीक है, अल्लाह ताला हमेशा के लिए रहीम है। और ये जो एक थे ना, वो कौन मुफस्सिर थे जिनका उन्होंने नाम लिया था, कि उन्होंने बात बोली है कि अल्लाह ताला रहीम, ये अल्लाह ताला की जो कयामत के लिए जो है ना, कि कयामत के बाद जिस पर अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, जो कयामत में डिसीजन हो रहे होंगे आखिरत में, ठीक है, जिस पर रहम कर दिया, तो वो हमेशा की अल्लाह ताला की सिफत है, वो टेम्परेरी नहीं होगी, फिर हमेशा के लिए अल्लाह ताला उसके लिए रहीम ही रहेगा। ठीक है, फिर हमेशा उस पर रहमत ताज़िल होती रहेगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, फिर वो टेम्पररी वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर सलाहियत है। ओके, ठीक है, ये वाली बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं एपिसोड 5 को मैं शेयर करती हूँ। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हम्म। छोटा लग रहा होगा ना आप लोग को, बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, देखिए बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला मालिक है। ठीक है, तो जो मालिक होता है वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी सवाल कर सकता है। ठीक है, तो अल्लाह, हम लोग कितने गलत काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसी वक्त हमारा हिसाब लेते रहे हो। अभी गलत काम किया, अभी गुनाह किया, अगले मोमेंट सजा मिल गई, तो इस तरह से नहीं होता ना। तो एक ये बात पहले डिस्कस हुई थी। तो कानून तोड़ने की फौरन अल्लाह ताला सजा नहीं देते। अल्लाह ताला हमें एक टाइम पीरियड देते हैं कि अगर गलती हो गई, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, तौबा कर लो, दोबारा नहीं करना। ठीक है, सोचे लाइफ कितनी टफ हो जाती है अगर इस तरह से हो रहा होता ना। सही है। तो ये भी अल्लाह ताला के रहमान होने की इसकी एक सिफत है कि अल्लाह ताला हमें टाइम देते हैं कि अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, और फिर उसके बाद अपने आप को करेक्ट कर लो। सही। अच्छा, जो आखिरी बात जहाँ पे स्टॉप किया था ना हमने वीडियो, वो ये हो रही थी कि अगर बहुत इतनी शिद्दत से अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, इवन हम अल्लाह ताला के रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, और तब भी अल्लाह ताला हमारे लिए रहमान है, हम पे रहम कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमें खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को, एंजॉय करने के लिए इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुल के ब्रीथ कर सकते हैं। हम लोग इतने अमन वाले शहर, अमन वाले मुल्क में रह रहे हैं कि कोई जंग की कैफियत नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग सोचे, जो लोग पैलेस्टीन में, वो कितना तकलीफ में रह रहे हैं वहां पर ना। आप सोचो, उन्हें नहीं पता कि कब बम गिर जाए, कब वो खत्म हो जाए। ठीक है, कितने सारे उनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके। क्या हम लोग के साथ ऐसा कुछ है? हम लोग तो मजे से अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का कितना शुक्र है ना। सही है। तो ये वाली बात है कि हम लोग चाहे जितने भी रूल्स ब्रेक करें, लेकिन अल्लाह ताला का कितना करम हम पे हुआ ही चला जा रहा है।
صحیح ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں نہیں کروں گا، آپ نے تو مجھ پہ بہت نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سب کے پاس نہیں ہے، آپ دوسروں کو آپ کمپیئر کرو نا، اپنے آپ کو دیکھو کتنے سارے رول ہیں، کتنے سارے لوگ اور ہیں جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرتے رہنا ہے، لیکن اس بات کو یہ نہیں سمجھنا، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ بس اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو بس اللہ تعالیٰ رحمان ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف رحمان تو نہیں ہے، سزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رولز بتائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے عہد کیا ہوا ہے نا کہ تم لوگ یہ کام کرو تو میں ریٹرن میں یہ کروں گا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے رولز فالو کرنے ہیں، ریٹرن میں جنت پکی انشاءاللہ. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھ، جو انہوں نے اپنے اسکول والی ٹیچنگ والی وہ مثال نہیں دی تھی کہ بچوں پہ اتنا زیادہ وہ کر رہے تھے لینینسی کے، پھر بچوں کو جب پڑھنے کے لیے بٹھایا تو وہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. تو اس لیے صرف رحمان ہونے کی صرف اگر اللہ تعالیٰ کی ہوتی پھر تو ہم لوگ رولز بریک ہی کرتے چلے جاتے نا، ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا نا. صحیح. چلے اوکے آگے چلتے ہیں. کوئی بات اگر کرنی ہے، کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے یا کوئی بات ایڈ کرنی ہے، کوئی اور اچھے سے کسی نے کوئی بات ایکسپلین کرنی ہے تو پلیز. چلے صحیح آگے بڑھتے ہیں. صحیح. آواز وغیرہ کٹے یا کوئی ایشو ہو تو مجھے بتائیے گا. تک یاد ہے ایک بچہ وہ دیوار پیچھے کلاس کی دیوار پہ گیا، وہاں پہ وہ یہاں کھڑا اپنا نام لکھ رہا ہے دیوار پہ، اور وہ لکھ رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے یار ٹیچر تجھے دیکھ رہا ہے، تو کہتا ہے ہاں لیکن یہ اچھے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے، آپ کا بہت خیال، بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ، اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے، آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے، تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے، یہ تو ہے ہی اچھے، نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا؟ تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے، رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا، اقتدار آ گیا، اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا، اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی، اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار، واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا، ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم، پتہ ہے کتنی چیزیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں، تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں، جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے. لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو صحیح یعنی میزان پر قائم کیا گیا ہے. تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ مالک یوم الدین. فوراً سیدھا ہو گیا بندہ. میں نے کہا تھا نا میں اپنے مالک سے فینس کے باہر میں 5 سال اسی طرح چھٹی گزاری، 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے یہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو نا، ہاں مجھے پتا ہے، وہ ایک دفعہ میں آپ نے کہا تھا، لیکن یاد ہے مجھے وہ بھی کیا دن تھے. کہتے میں نے ویسے اس دن سے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ باہر گئے تھے، یہ ریکارڈ ہے تمہارا، اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے، لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے نا. اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے. آج سیشن ختم ہونے سے پہلے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مالک یوم الدین کے بارے میں اور ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں. 2 لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں، ایک رب اور ایک مالک، ہے نا؟ ایک رب اور ایک مالک، اور ان دونوں کے درمیان 2 الفاظ ہیں،
ایک طرف رب ہے، ایک طرف مالک ہے، اور درمیان میں دو کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم. اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں، ان میں سے ایک عارضی ہے اور ایک مستقل ہے. عارضی والا کون سا تھا؟ الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا. رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات، یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں، اور اس سے قریب تین ترین لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں، اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم، جو ہمیشہ والی رحمت، اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے، کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا، شروع ربوبیت سے رب، انتہا مالک سے، اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا، یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے، لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر باہر اتھارٹی ہے اور اندر اندر محبت ہے. رب، مالک، رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جلدی سے کیسا مزیدار پوائنٹ ہے نا. میں آپ لوگ کو آیت دکھاتی ہوں، آیت ذرا سے سامنے آ جائے نا یہ والی، تو انشاءاللہ. اوکے، جسٹ گیو می 1 منٹ. قرآن نا ہم لوگ کے پاس ایسے اوپن رہنا چاہیے، جب کچھ ہو فوراً قرآن سے چیک کرنا ہے، فوراً قرآن میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو بند الماری کے اوپر دور کونے میں ایسے نہیں رکھنا ہے. جس منٹ ایسے میں سورہ بقرہ میں آگے تھی تھوڑا سا. here it is. یہ دیکھیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ الحمدللہ ہو گیا تھا ڈسکس، رب العالمین ہو گیا تھا، رب کے اندر جو 5 کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ سب ڈسکس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں الرحمن، ٹھیک ہے؟ رب العالمین کے قریب کون سا ورڈ ہے؟ الرحمن. مالک یوم الدین، اب آخرت کی بات ہو رہی ہے، اس کے قریب کون سا ورڈ ہے؟ رحیم. ٹھیک ہے، کیونکہ رحمان ہم نے بات کی تھی نا کہ ٹیمپرری طور پہ وہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا، عالمین، یہ جو بھی یہ والا جہان ہے، یہ والا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے ٹیمپریری ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ رب ہے نا ہمارے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر بات ہو رہی ہے نیکسٹ لائف کی، وہاں پر رحیم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو رحمت ہوگی وہ فار ایور ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن کریم کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر ورڈز ہوتے ہیں آپس میں، مطلب اتنے سارے آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھ لیا، ہم 5-6 ورڈز ہی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے نا. تو پوری میتھمیٹکس، پوری سائنس اور کیا کچھ نہیں ہمیں ملے گا اس کے اندر سے نا، کہ آپ لوگ کو دیکھیے گا. ابھی تو خیر شروعات ہے اور بہت ساری امیزنگ چیزیں ملیں گی. مجھے بھی نہیں پتا، تو میں آپ لوگ کے ساتھ فرسٹ ٹائم یہ سیریز تو دیکھ رہی ہوں، میں نے تھوڑی پہلے دیکھی ہوئی کہ آئی ڈنٹ نو کہ یہ اس طرح سے یہ ترتیب ہوئی ہوئی ہے. امیزنگ نا. چلیے اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ان 3 آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بہت آسان ہے سمجھنا. دین سے شروع بات کرتے ہیں. دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو. فیصلے کو دین عربی میں آلسو اس کو بھی کہتے ہیں، کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہونا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے. میرا معاملہ طے ہو گیا، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. کما تدین تدان، جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا، اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت، عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے. لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دین کیا ہے؟ انصاف، فیصلہ. اور فیصلے سے کیا، کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟
انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے. تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عظیم رحمت ہے، اس نے نفرت کا، عذاب کا، غصے کا ذکر بھی نہیں کیا، منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹیو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز ذو انتقام ہوتا، المعذب کچھ ہوتا. لیکن وہاں بھی صفر تک لے گئے، منفی تک نہیں لے کے گئے، صرف دین کی بات کی، یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیوں کی؟ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا وہ عذاب نہیں ہے. فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا، جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں، گزرنے دیں گے. جی ہمیں بتایا، آپ جائیں. کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے، لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے، وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں، لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو، یہ والا یہ چیک کر لیں ذرا، یہ والا. اچھا، یہ اگر پیج 503 پہ جائے تو وہاں ایک شاید ایک لیلۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک. تو آپ، لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چاہو خیر ہے، نکلو، کوئی بات نہیں. عجیب ہے صاحب. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی، ایسے ہوگی کتاب. نہ صرف الٹے ہاتھ میں، پیچھے. اب وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا کتنی خراب ہے، اس کو پتا ہے خراب ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کتنی خراب ہے. اب وہ بھی آ رہا ہے سامنے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب الدین کہا ہے نا، تو اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے. جس طرح وہ رب اس دنیا میں ہے، اس دن وہ رب نہیں ہوگا، اس دن وہ کیا ہوگا؟ مالک. تو کیا نکل گیا؟ رب کے معنی میں سے کیا نکال لیا گیا؟ تحفے دینے والا، خیال کرنے والا، قائم رکھنے والا. جو اس کے نرم نرم معنی تھے نا وہ سارے نکل گئے، اور کیا رہ گیا؟ مالک. اس دن تو اتھارٹی ہوگی، یا تو رحمت ہوگی یا پھر یہ. اور اگر آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ رب کے اندر دو پہلو ہیں، ایک محبت والا پہلو بھی ہے رب کے اندر اور ایک اقتدار والا بھی ہے، تو رب کے اندر وہ جو محبت والا پہلو ہے نا وہ الرحمن الرحیم میں سامنے آ گیا. اور رب کے اندر جو اقتدار والا پہلو ہے وہ کہا؟ مالک یوم الدین میں سامنے آ گیا. ان تینوں الفاظ کا آپس میں ایک جوڑ بن گیا. آخری چیز ہے، اور دو چیزیں. یوم، یوم کسے کہتے ہیں؟ اوکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہے جو کبھی کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں دن کا مالک. دیکھیں، آپ کسی پراپرٹی، آپ لوگ کو سب سمجھ آ رہا ہے نا؟ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو بتائیں، پھر میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ورنہ اتنا اچھا لگ رہا ہے سننے میں، کانسیپٹس بہت سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر رہے ہیں، اس لیے میں بیچ میں کچھ بول نہیں رہی. ادروائز آپ لوگ کہیں تو کچھ ایکسپلین کروں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو. ٹھیک ہے کہ رب کی بات نہیں نہیں. آ رہی ہے نا؟ الحمد للہ. اوکے اوکے، صحیح ہے نا. رب کی بات وہی والی نا کہ اس دن ابھی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ٹیک کیئر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں، سب کچھ نا. لیکن نعمتیں اس دن ہر ایک کو تو نہیں مل رہی ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی غلط کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے عذاب بھگتنا ہے. تو اس لیے یہ رب والی جو صفت تھی نا، جو رب العالمین، وہ پھر اس دنیا کے لیے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین مالک فار دا نیکسٹ لائف، صحیح. اینڈ فار دس لائف آلسو، مالک تو دونوں لائف کے لیے، ٹھیک ہے. چلے. کے مالک ہو سکتے ہو. اچھا، کوئی بات مس ہو جائے نا تو مجھے کہا کریں کہ میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے پلے کر دیں تو میں کر دوں گی، ٹھیک ہے. کوئی بات ریپیٹ کرنی ہو تو. کسی بکری کے مالک ہو سکتے ہو، کسی کمپیوٹر کے مالک ہو سکتے ہو.
لیکن آپ ایک منٹ کے مالک نہیں ہو سکتے, آپ ایک سیکنڈ کے مالک نہیں ہو سکتے. وقت کی ملکیت ممکن نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ جو بھی کرو, جتنا بھی پیسہ آ جائے, جتنا بھی اقتدار آ جائے, ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وقت. اور وہاں اس نے اس ایک چیز کی ملکیت اپنے سامنے ثابت کی ہے, مالکی یوم. اور اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی. اگر میں کہوں کہ یہاں پر ایک تھیلا ہو اور میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے, یہ تھیلا میرا ہے, یا یہ بیگ میرا ہے, تو اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا. اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو کیا بات نکلی؟ اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا وہ مالک ہے. اس سب کو ایکسپلین کرنے میں باقی قرآن ہے, لیکن وہ پوری بات ایک ہی محاورے میں شامل ہو گئی جب کہا مالک یوم, مالک یوم الدین. سبحان اللہ. یعنی بہت تھوڑے الفاظ ہیں فاتحہ میں, لیکن پوری کائنات ان کے اندر مضمر ہے. آخری بات اس کے مالک کے بارے میں سمجھتے ہیں. مالک اصل میں دو قراءات ہیں. ہمارے نبی سے مروی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی پڑھا کرتے تھے اور ملک بھی پڑھا کرتے تھے. مالک اور کیا؟ ملک. مالک کے معنی اردو میں جیسے ہیں ویسے عربی میں ہے. مالک گاڑی کا مالک, بکری کا مالک, ٹھیک ہے, مالک. ملک کسے کہتے ہیں بتائیں؟ بادشاہ کو. بادشاہ کو. تو ایک طرف مالک, دوسری طرف بادشاہ, اور دونوں کے معنی یہاں ضروری ہیں. سمجھ لیں کیوں. بادشاہ جو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں میری یہ جوتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا میں اس جوتے کا بادشاہ ہوں. میں کیا کہوں گا؟ میں جوتے کا مالک ہوں. میں گھر کا بادشاہ ہوں یا مالک ہوں؟ مالک. میں کمپیوٹر کا بادشاہ ہوں, مالک ہوں, مالک. لیکن اگر کوئی کسی کے پاس پورا آئیلینڈ ہو یا پورا ملک ہو, وہ کہے میں اس آئیلینڈ کا کیا ہوں, کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنت کے, اور مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. جو بمقابل چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے لیے مالک ہوتا ہے, جو بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. اب ایک اور فرق بھی سمجھ لیں. اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے, کیا تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کی سلطنت میں ہو رہی ہیں اس میں اس کی نظر ہے؟ ہر بات پہ, ہر کام پہ, ہر کسی کے سونے پہ, ہر کسی کے اٹھنے پہ, کیا وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے, آپ کی اپنی کمپنی ہے, آپ کے 50 ملازم ہیں. کیا آپ ہر ملازم کی ہر پرفارمنس کو, اس کی ہر بات کو, اس کے ہر ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں؟ جتنا آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے نا, جتنی سلطنت بڑھتی ہے, اتنا آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو کسی اور کو مینجمنٹ دینی پڑتی ہے. چھوٹے کام میں نہیں کر سکتا, اب میرے پاس بڑے کام آ گئے ہیں, اب میں چھوٹی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مالک کا کیا ہے؟ اگر میں کمپیوٹر کا مالک ہوں تو اس کی ریپیئر میں خود کروں گا. میں گھر کا مالک ہوں تو اس کا دروازہ میں خود فکس کروں گا. اگر میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں, دروازہ میں خود فکس نہیں کروں گا, مجھے تو پتا بھی نہیں دروازہ خراب ہے. بڑی چیزوں کے لیے بادشاہ, چھوٹی چیزوں کے لیے کیا؟ مالک. اب قیامت کے دن میں دو طرح کے کام ہو رہے ہیں. قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں. قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے. قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے. قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھول رہا ہے. قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں. یہ تو بادشاہ کا کام ہے, یہ بڑا کام ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مالک کا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دو طرح پڑھی, کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالک یوم الدین میں. آپ کے جانے سے پہلے ہم نے 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے اس وقت تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. میرے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف
کوئی غیر مسلم ہو پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا اسلام کا خدا کون ہے، اس کی سب سے جامع تعریف بس یہی تین آیات ہیں: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پہلی چیز جو وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جانو، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ حمد کا مستحق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، تمام سوسائٹیز کا، تمام انسانیت کا، ازل سے ابد تک، العالمین۔ اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے، الرحیم۔ لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل نہیں، ایک دن آ رہا ہے، ایک کل آنے والا ہے جس میں پھر پورا حساب لیا جائے گا، اور ایک بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چیز تک حساب لیا جائے گا، مالک یوم الدین۔ ایک پوری بیلنسڈ پکچر آ گئی میرے سامنے، ایک پوری تصویر آ گئی جس میں نہ اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈروں، یا اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہے۔ دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس یہ آ گیا، یہ بات آ گئی ابھی تک فاتحہ میں۔ اور اس کے بعد جہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ ہوگی کہ اگر یہ کوئی بات سن لے تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا۔ یعنی اس ساری بات کا، ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی اللہ کے بارے میں، سو واٹ، پھر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگلی آیت اصل میں ان 3 آیات کا نتیجہ ہے کہ جو ان 3 آیات کو سمجھ لے وہ کہاں تک پہنچے گا، کس فیصلے تک پہنچے گا، اور خود ہی سے پہنچے گا۔ اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں، کرنے آئے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے جو اصل معجزات ہیں اس صورت کے، وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس پہ کل ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایپیسوڈ 5 تھی، 6 پہ موو کرتے ہیں۔ Last time on آخری معجزہ، اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں، کرنے آئے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں۔ کل کے سیشن کے آخر میں 2 باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ رب کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں 5 معنی ہیں، کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم۔ اچھا، 5 میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی 3 کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ 5 معنی ہیں لیکن 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ۔ وہ 2 کون سے ہیں آپ خود گیس کرو۔ مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے، اب آگے جا کر last time on آخری معجزہ، اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں،
کرنے آئے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں۔ کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور رب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں 5 معنی ہیں، کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم۔ اچھا، 5 میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی 3 کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ 5 معنی ہیں، لیکن 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو۔ مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے۔ اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی 2 قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک۔ اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے، ملک اور سید۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں 5 معنی ہیں، لیکن اس میں سے 2 معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن 3 مسنگ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے 3 مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم۔ تو وہ 3 مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں 3 مزید کیوں ہیں اور وہاں 3 کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی۔ کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین۔ یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین۔ وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے، لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا۔ مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے، میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے۔ روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے۔ میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا۔ ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مہطعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں اللہ ہمیں مجرموں میں سے نہ بنائے۔ سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی۔ الی شیء نکر، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے۔ اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اس کی الٹی ڈائریکشن میں بھاگے گا نا، اس کی طرف تھوڑی بھاگے گا۔ مہطعین رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے اس کی طرف بھاگیں گے۔ یعنی بلایا جا رہا ہے کسی ڈرونی چیز کی طرف، اور پھر کہا جا رہا ہے اس کی طرف بھاگیں گے، سر اٹھائے ہوئے، گھورتے ہوئے۔ اس کو کوئی چیز ڈرونی ہوتی ہے، اس کو گھورنے کا دل جاتا ہے، اس سے دوسری طرف ہانک کرنے کا دل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس دن ہمارے اوپر یہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوگا کہ جس چیز سے نیچرلی ہم بھاگتے ہیں، جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو ہم گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ وہ ہماری بات نہیں ہو رہی، کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس دن وہ اپنے اقتدار کو ظاہر کرے گا، ملک ہوگا اس دن قہار ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں،
کہ یہاں پر رب تھا العالمین کا، وہاں ہے مالک یوم الدین کا. ان دونوں میں ایک عجیب سا تناسب ہے، خاص کر دین اور عالمین کے درمیان. عالمین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تمام سوسائٹیز، تمام تاریخی قومیں دنیا جہاں میں جو آئیں، جو گزر گئیں، جو آنے والی ہیں، جو سوسائٹیز کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی آئلینڈ پر ہیں، وہ تمام عالمین میں شامل ہیں، رائٹ؟ اچھا، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو پانچوں کے پانچ نام ہیں نا، مربی، منعم، قیم، جو مزید 3 نام تھے، اب ہر سوسائٹی کے بارے میں سوچو. اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ ان کا مربی ہے. اس سوسائٹی کو کیا کیا ریسورسز ملے، ان کو کیا کیا چیزیں ملی، ان کے زمین کے نیچے کیا خزانے نکلے، ان کو کیسی زرخیز زمین ملی، ان کو کیسا سونا ملا، کیسی چاندی ملی، کیسی آرمی ملی، کیسی منعم. کتنی دیر تک وہ قائم رہی سوسائٹی؟ ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی کی حکومت 1000 سال رہی، کسی کی 2000 سال رہی، کسی کی 100 سال رہی، کسی کی 50 سال رہی. اس دوران اللہ تعالیٰ کیا تھا ان کے لیے؟ قیم، انہیں قائم رکھے ہوئے تھا. یعنی ان تمام، اور پھر ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں، کیا ہر سوسائٹی کے قانون ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اچھے برے کی تمیز ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہ. کسی سوسائٹی میں جو چیز اچھی مانی جاتی ہے، کسی اور سوسائٹی میں وہ بری مانی جاتی ہے. کسی سوسائٹی میں کوئی چیز جائز ہے، کسی اور سوسائٹی میں وہ ناجائز ہے. ملیشیا میں چوئنگم کھانا حلال ہے، سنگاپور میں چوئنگم کھانا حرام ہے. وہاں سڑک پہ آپ چوئنگم کھاتے پکڑے جاؤ تو آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں، جرمانہ ہوتا ہے. تھوکنے سے نہیں، کھانے سے. یعنی اگر جہاز میں بیٹھے کھا رہے ہو تو ہضم کرنی پڑتی. سوسائٹیز کے لاز الگ الگ ہوتے ہیں نا، اور ان میں سے بہت سارے لاز، بہت سارے قانون ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے. پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت. یعنی ان پر الزام لگایا کہ کپ ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا، تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا ما کان ان یاخذ اخاہ فی دین الملک. ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سویلائزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا، پھر بھی ان پہ نعمتیں کرتا رہا. لیکن ایک دن آ رہا ہے جب وہ، آپ کسی بھی قانون سے آئے ہوں، کسی بھی آئین سے آئے ہوں، ایک دن سب کو ایک ہی قانون کے تحت جج کیا جانا ہے. وہ کیا ہے؟ مالک یومی الدین. اب سختی ہو گئی. جب سختی ہو گئی تو نرمی والے 3 معنی نکالنے پڑیں گے. تو یہاں پر رب اور وہاں پر مالک کی بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیز، یہ بھی باریک سا تناسب ہے کہ رب کے ساتھ العالمین اور مالک کے ساتھ یوم الدین. سبحان اللہ. اچھا، اب آگے میں نے آخری بات آپ سے رات کی تھی اور کل کی تھی دوپہر کو، کہ اب ان تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. اور قرآن اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، ان 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا، اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے. قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے. اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ، اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے. اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے.
آپ جتنا بھی بچے کو فرض کرے تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے، تو اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ عبد الرحمان زیان ایسا تو نہیں ہوتا؟ ہاں چلے سوچے ذرا. ہاں نہیں 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 یہی نیت تھی نا؟ اوکے. ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا۔ تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کیونکہ وہ رب ہے، وہ فورس کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی کرا سکتا ہے۔ پولیس والا آپ سے گاڑی روڈ پہ زبردستی کرا سکتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ رک جاؤ تو آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو اشارہ کرے گا روکو گاڑی، آپ کو روکنی پڑے گی، سلو کرنے کو کہے گا سلو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کو رکوا سکتا ہے، اور اگر نہیں رکو گے تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اسی وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ایک آزادی دی ہے، اور اس آزادی سے انسان خود اپنی آزادی سے کہے ایاک نعبد، اسی لیے کہا ہے اعبدو نہیں کہا۔ اعبدو کہا ہوتا اچھا آپ عبادت کرو، وہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوئی، پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تو ہے، لیکن الفاظ کس کے ہوئے؟ اگر ہم کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کس کے الفاظ ہوئے؟ ہمارے الفاظ ہوئے۔ قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک بات ہو رہی ہے، ایک مکالمہ ہو رہا ہے، اور اب ہمیں اس مکالمے کی شروعات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کچھ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کی بات سنتے ہو اور آپ بات سننے کے بعد آپ کا رد عمل ہوتا ہے نا، پھر آپ اس کا جواب دیتے ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں سکھا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی بات آنی چاہیے، اور وہ آپ کے منہ سے نکلے گی۔ تو جو بات نیچرلی منہ سے نکلے گی اس فاتحہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ اچھا تو یہ چلے اوکے، تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. کوئی بات کرنی ہے کسی نے یہاں پہ؟ چلے صحیح ہے، انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل ملتے ہیں سیم ٹائمنگ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.